बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में 2-3 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे, आपको तज्ज़िया भी देंगे अपना। सबसे पहले तो ये कि हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की एक वीडियो सामने आई उनके आबाई इलाके चकवाल की, जहाँ पर PTI की एक कॉर्नर मीटिंग में कहा गया कि वो शामिल हुए और वहाँ पे उनकी सियासत में शमूलियत के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं। तो ये कल गुफ्तगू होती रही है इसके ऊपर, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की तरफ से इसकी तरदीद आई है और तरदीद इन अल्फाज में आई है कि उन्होंने कहा है कि ना तो ये जो 2 साल का पीरियड होता है जो कि एक सरकारी मुलाजिम सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद, तो जनरल फैज़ हमीद ने कहा है कि ना तो इन 2 सालों के दौरान मैं किसी किस्म की सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनूंगा या सियासत में शामिल होऊंगा, और ना ही उसके बाद मैं सियासत में शामिल होऊंगा। तो ये एक तरदीद जनरल फैज़ हमीद की तरफ से आई है। फिल वक्त अब उसकी जो डिटेल्स हैं कि वो कॉर्नर मीटिंग की नौइयत क्या थी, उसका मुंतज़िम कौन था, उसमें उनकी शमूलियत की क्या मुहर्रकात थे, वो एक अलहदा बात है और उसके ऊपर मेरे ख़्याल में वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या था। तो सबसे पहले तो ये ख़बर। दूसरी बात, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वो क्यों हो रही है वो थोड़ी देर में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, लेकिन अगर फ़िलहाल मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वो स्टेटमेंट डिस्कस हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस से ना तो तेल ले रहा है और ना ही लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल लेंगे। तो PDM की जो हुकूमत है इसके ख़ुद के अंदर इस वक्त कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना कैसे। इकॉनमी के जो हालात हैं वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं अपने शोज़ में भी, वीलॉग्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे नंबर्स मैंने पिछले वीलॉग में भी दिए थे कि किस तरह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। और मैं फिर ये कहने पर मजबूर हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे जब लोगों से मिलता हूँ जो कारोबारी लोग हैं, तो वो तो बेचारे बिलबिला रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त एवरीथिंग सीम्स टू हैव कम एट अ हॉल्ट, यानी कि तमाम तर कारोबारी एक्टिविटी जो है वो कहते हैं कि वो एक तरह से मुंजमद सी हो गई है और लोग जो है वो मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। किसी का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, कंस्ट्रक्शन से है, कोई मिल ओनर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, किसी की फैक्ट्री है, कोई और काम कर रहा है। तो ज़्यादातर जितने भी कारोबारी लोग हैं उनके हवाले से मुझे यही बातें सुनने को मिल रही हैं जी कि बिल्कुल कारोबार जो है वो तो एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। और वो हमसे बल्कि सवाल पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि ये जो अनसर्टनिटी है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, कब ख़त्म होगी, कब तक हालात जो हैं वो थोड़े नॉर्मल होंगे, तो जिसके बाद हमारे कारोबार जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। अभी जो अनसर्टनिटी है कि पता नहीं इस मुल्क में होगा क्या, पता नहीं ये हुकूमत आगे चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं इलेक्शंस 3 महीने बाद होंगे या फिर अक्टूबर 2023 में होंगे, पता नहीं असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं LCs खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, पता नहीं डॉलर का जो सरकारी रेट है स्टेट बैंक के थ्रू जो 222-23 के करीब है, और डॉलर का जो ओपन मार्केट में रेट है उसके अंदर जो गैप है तकरीबन कोई 20-25 रुपए का, वो कब पर होगा, वो होगा या नहीं होगा, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा, वो जो कल मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रही हैं पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन सालाना 14% कमी रिकॉर्ड की गई है। वो इस वजह से है कि लोग अब सरकारी चैनल के थ्रू जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो भेज नहीं रहे हैं रेमिटेंसेस, क्योंकि उसमें उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरह से हो रहा है कि स्टेट बैंक में डॉलर का रेट है 222-223, लेकिन अगर वो गैर सरकारी तरीके से भेजते हैं जो कि इलिजिटिमेट है, इलीगल है, नहीं होना चाहिए, तो उनको वो रेट मिलता है 240-250 के माबैन, कहीं पे बीच में वहाँ पे फॉल करता है। तो वो कहते हैं कि हमारा तो नुकसान होता है अगर हम सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से भेजें। अब अगर तो गवर्नमेंट ने डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना है और इस वजह से स्टेट बैंक ने वो प्राइस एक तरह से फिक्स की हुई है जो कि ओपन मार्केट में 250 के करीब है, उसको 225 के करीब अगर आपने फिक्स किया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं इसी पे फ्लोट करे, तो फिर कम से कम जो गैर कानूनी कारोबार हो रहा है ब्लैक मार्केट में डॉलर के हवाले से, उसको तो कंट्रोल करें। आपका रेगुलेटर वहां पे क्यों खामोश है, वहां पे क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? असल में सूरत हाल ये है कि उसको भी कंट्रोल इस वजह से नहीं किया जाता कि वहां पर भी कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगती हैं, वहां पर भी एक माफिया सरगर्म है, वहां पर भी कमीशंस बन जाते हैं,
نہیں تو کیا مشکل ہے آپ بتائیں نا کہ جو ہنڈی کا کام ہو رہا ہے یا دیگر جو بھی معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں اسے فوری طور پہ گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرے, اس کے اوپر آپریشن کرے, پرچے درج کرے کہ بھئی جب اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 222-23 کا ڈالر ہے تو آپ غیر قانونی طریقے سے 240-50 کے اندر ڈالر کے اوپر کیوں یہ ٹریڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ نہیں, وہ الاؤ کیا جا رہا ہے. تو ایونچولی نقصان جو ہو رہا ہے وہ ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے, حکومت کو ہو رہا ہے. تو یہ جتنی بھی سچویشن ہے, بہرحال ہم اس طرف نکل گئے. اس کے حوالے سے میں کہہ یہ رہا تھا کہ کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ اشتراک ہے تقریباً کوئی 13 سیاسی جماعتوں کا, جو کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں, ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز رہے ہیں پولیٹکس میں. وہ لوگ جو ہیں وہ اب اکٹھے ہیں. اب سوچیں تو ان کی وہی مختلف ہیں, نظریے تو ان کے وہی مختلف ہیں, ترجیحات بھی ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں کسی حد تک, اقتدار کی حد تک تو سارے ہی ایک ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ کیونکہ اب مختلف لوگ ہیں تو اس وجہ سے سٹیٹمنٹس بھی مختلف آتے ہیں, جس کی ایک زندہ مثال ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس سے تیل نہیں لیں گے, نہ کوشش کر رہے ہیں, اور مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لیں گے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, تیسرا ایک اور خبر جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, جس کا براہ راست کرنٹ افیئر سے یا سیاست سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ہر پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کو تکلیف ہوئی تھی. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی کسی بات سے, اور آپ اس اختلاف کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کے زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ ہوا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا یا قابل برداشت نہیں تھا, اور وہ بالکل غیر قانونی, غیر اخلاقی تھا. اور ان کی جو نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے فعال ہوئی ہے. نہ صرف فعال ہوئی ہے بلکہ جو ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کی درخواست تھی, اس درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ان کی جو وہ خاتون تھی جس سے انہوں نے تیسری شادی کی تھی, اس کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا ہے, دانیہ شاہ کو, اور اس کو لودھرا سے اریسٹ کیا, اور اریسٹ کر اب وہ لے آئے ہیں. اب آج اس کا ریمانڈ وغیرہ ہونا تھا لیکن وہ عدالت کا وقت گزر گیا. تو اب اس کی والدہ کا جو خاتون اریسٹ ہوئی, اس کی والدہ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن میں شاباش دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بیٹے کو اور ان کی بیٹی کو. والد کے جانے کے بعد انہوں نے یہ جو کام کیا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہترین کیا ہے. اولاد ہونے کا فرض نبھایا اور یہ کرنا بنتا تھا. مطلب کہ جو بھی باپ سے غلطیاں کوتاہیاں اپنی زندگی میں ہوئیں اور ہر انسان سے ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحب کا جو بھی معاملات تھے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں ان کو جج نہیں کرنا چاہتا. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے گھر والوں کے مابین ان کے پرسنل میٹرز یا ان کا اپنے ذات کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ان کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اور اب تو وہ چلے گئے تو ظاہری بات ہے, آئی ایم نو بڈی ٹو کامنٹ آن دیٹ. لیکن ان کی جو پرائیویسی بریچ ہوئی, ان کی جو نازیبہ ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہوئیں سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد وائرل ہوئیں اور اس کے اوپر بات ہوئیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس وجہ سے بہت دل برداشتہ تھے, اور وہ ٹویٹس میں اور دیگر فورمز کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ میری عزت کا جنازہ کیسے نکال دیا گیا. تو یہ جو ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا. اور خواتین کے حوالے سے جب اس طرح کا کوئی واقعہ, وقوع, انسیڈنٹ, اکرنس ہوتی ہے تو اس کے اوپر تو میڈیا آواز اٹھاتا ہے. لیکن مرد کے ساتھ جب ہوا تو اس ٹائم بھی جس لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے تھی اس لیول پہ بات ہوئی نہیں, بلکہ لوگوں نے اس ویڈیو کو اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی ذات کو اور ان کے کردار کو زیادہ ڈسکس کیا, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر زیادہ بحث ہوتی کہ یہ تو بریچ آف این انڈیویجولس پرائیویسی ہے, دس از اے وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹ گارنٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور یہ کرمنل اوفینس ہیں انڈر دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. تو اس کے اوپر بات ہوئی نہیں, بات کسی اور طرف نکل گئی. لیکن جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں, انہوں نے جو ایف آئی اے میں اپلیکیشن دی, پھر اس کو پرسو کیا, اور اس کے نتیجے میں اب ایف آئی اے نے جا کے اس خاتون دانیہ شاہ کو اریسٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, وہ کسی دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے نا, تو اس کا یہ تو احتساب ہونا چاہیے. اور یہ ہر کسی جو بھی کوئی ہے irrespective آف دا جینڈر, اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کو پکڑے جانا چاہیے. ایف آئی اے یہاں پہ فعال ہوا ہے, انہوں نے پکڑا ہے. اچھا, اب جب کہ ایف آئی اے نے پکڑ لیا ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو خاتون دانیہ شاہ اس کی والدہ ہیں, جب
عامر لیاقت حسین صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے اس خاتون کی والدہ کے، یعنی کہ جو ان کی سابق ساس تھی، اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ جی ابھی تو جائیداد میں سے ہمیں حصہ ملے گا، وہ جائیداد دانیہ کا بھی حق بنتا ہے، فلانا ٹمکانا۔ بھائی جب زندگی میں ہی طلاق ہو گئی تھی اور ختم ہو گیا تھا معاملہ، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو قانونی وارثان ان کے ہیں اس میں تو آپ لوگ نہیں فال کرتے ہیں، تو جائیداد میں حصہ بھی نہیں بنتا۔ اور مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ ڈیورس پروسیڈنگس جو ہیں اس میں خلا کے لیے خود دانیہ شاہ نے اپلائی کیا تھا، میرے خیال میں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا انہوں نے خود ہی اپلائی کیا تھا، پھر اس کو کنکلوڈ بھی کیا، اس کو میڈیا پہ ڈسکس بھی کیا، اور پھر اس ریلیشن شپ کے ختم ہونے کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، اپلوڈ ہوئی تھیں، جو کہ بہت بہت بری بات تھی۔ لیکن بہرحال یہ خاتون جو والدہ ہے اس کی، وہ اب کہتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا، جو اب وہ ڈاکٹر صاحب کی بشرا اقبال صاحبہ جو ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیسنٹ خاتون ہیں، اور میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا، جو بھی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز، ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو بھی ہوا، میں نے ان کو ہمیشہ بڑا ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتا ہوا دیکھا۔ ان کے بارے میں یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہم پر اتنا ظلم کرے گی، بڑی خطرناک ثابت ہوگی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پہلے کہتے تھے جائیداد میں سے حصہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی، اب کہتی جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم معافی نامہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اپیل کر رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف اور مریم نواز سے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔ اب معافی نامہ دینے کی ایک اریسٹ، جسٹ اے سنگل اریسٹ، اینڈ یو سی کہ جی وہ جائیداد بھی بھول گئی، باقی معاملات بھی بھول گئے، جو کہ جائیداد پہ ان دا فرسٹ پلیس ان کا کوئی حق بنتا بھی نہیں تھا، بالکل نہیں بنتا۔ جب طلاق ہو گئی تھی پھر کہے کی قانونی وارث، پھر کون سا جائیداد میں حصہ؟ تو لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا برا کریں، آپ اس کی پرائیویٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے وائرل کریں، اور آپ کوئی اور نہیں ہے، آپ وہ ہیں جو اس کے نکاح میں تھی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے ضامن ہوتے ہیں میاں بیوی تو، اور اس ریلیشن شپ کو ڈچ کرتے ہوئے آپ کسی کی ویڈیو وائرل کر دیں، اور پھر اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد، وائرل کرنے کے بعد اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد آپ اس کی جائیداد کے دعوے داروں میں سے ایک بن جائیں۔ واہ۔ تو اب جب وہ اریسٹ ہوا ہے تو اس اریسٹ کے بعد اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب ہم معافی نامہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال the law must take its course، قانون کی زبان میں جس طرح سے کہا جاتا ہے، اور یہ جو کیس ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے خبر تھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور آخری خبر، اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا، اور پھر اس کی جو کنٹینیویشن ہے وہ اگلے ویلاگ میں ہوگی۔ آخری خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں جو انٹرویو دیا ہے، اس میں وہاں پہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سے پہلے جو انڈین فورن منسٹر ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے کہا دیٹ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم، یعنی کہ جو دہشت گردی کی بنیاد ہے، اس کا جو گڑھ ہے، اس کا جو سینٹر ہے، اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا وہاں پہ انڈین فورن منسٹر کی طرف سے۔ اس کے بعد آئے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب ہمارے جو بھی ہے یہاں پہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ایز فورن منسٹر وہ ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا وہ بھی قابل ستائش، اس کی تعریف کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا دیٹ اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ دا بچر آف گجرات لیوز اینڈ دس مین واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دس کنٹری، یعنی کہ امریکہ میں وہ کہتے ہیں جی اسامہ بن لادن تو مارا گیا، لیکن جو گجرات کا قصائی، یعنی کہ مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا ہندوستان کا، اور وہ صرف ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ آر ایس ایس کا وزیر اعظم ہے، اور یہ آر ایس ایس کے فورن منسٹر ہے۔ اور آر ایس ایس کیا ہے؟ RSS is an entity which derives inspiration from the Hitler's SS، یہ بولا بلاول بھٹو زرداری نے۔ اس کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستانی حکومت اور ہندوستانی میڈیا میں بلاول بھٹو کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اور وہ سرخیاں لگا رہے ہیں کہ جی پاکستانی فورن منسٹر نے دیکھے کیا کہہ دیا ہندوستان کے حوالے سے، ہمارے وزیر اعظم کے حوالے سے، اور یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔
تو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے غیر مہذب ریمارکس تھے جو بلاول بھٹو نے مودی کے حوالے سے استعمال کیے۔ بہرحال یہ ہندوستان اپنا موقف اب پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس حد تک جو بلاول نے جواب دیا ہے انڈین فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم، اس کے جواب میں یہ کہنا بہت ضروری تھا، اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کرنا ضروری تھا۔ لیکن اب یہاں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے جس کو میں اگلے ویلاگ میں ایڈریس کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب میں نے بلاول بھٹو زرداری کا یہ انٹرویو دیکھا اور یہ سٹیٹمنٹ دیکھا اور سنا، تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریر یاد آ گئی جو فارن منسٹر کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جس کے بعد سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ لیڈر ہے اور یہ ملک کی اور اپنی عوام کی ترجمانی بڑے زبردست انداز میں کرتے ہیں۔ اب اس سے ملتے جلتے الفاظ بلاول کے بھی ہیں۔ بھٹو کے ساتھ تو پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور وہ پھر جس طرح سے وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں سے نکلے، پھر پیپلز پارٹی بنائی، اور پھر وہ کہاں پہ پہنچے، پرائم منسٹر بنے، تو کیا اب بلاول بھٹو زرداری از آلسو گوئنگ ٹو گو تھرو دا سیم پاتھ؟ یعنی کہ 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشنز میں اس حوالے سے ایک تقریر کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو جو مقبولیت اور جو پذیرائی ملی، آج 2022 میں بلاول بھٹو زرداری اسی طرح کی تقریر اقوام متحدہ میں یا امریکہ میں کرے، کیا ان کو بھی اسی طرح کی پذیرائی ملے گی یا مقبولیت ملے گی؟ اس پر میں بات کروں گا اگلے ویلاگ میں، اور میں آپ کو ایک کمپیریزن دوں گا کہ 2022 کا پاکستان کس طرح سے مختلف ہے 1965 کے پاکستان سے، 2022 کا بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے مختلف ہے 1965 کے ذوالفقار علی بھٹو سے، اور 2022 کے پاکستان کے عوام اور پاکستان کا نوجوان کس طرح سے مختلف ہے 1965 کے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے یوتھ سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔